अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, कुछ बातचीत होगी सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी, और कुछ बात करेंगे हमारे जो हमसाया दुश्मन मुल्क है उस हवाले से भी। भारत में अब भी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो अब भी बरकरार है। दिल्ली में अब तक लगभग 80 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनका जो हाल है वो हमने देखा है, और साथ ही साथ जो खालिस्तान की मूवमेंट है वो भी एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। खालिस्तान की मूवमेंट 2020 सितंबर से एक जोर पकड़ना शुरू हुई थी, और अब जो सिनेरियो है वो हम उसको देख रहे हैं क्लियरली कि कितना ज्यादा ये सिवियर हो गई है मूवमेंट। और हाल ही में जो है खालिस्तान में इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लगे, और साथ में अगर हम देखें जो लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ था चाइना और भारत का, वो भी एक बार फिर से सामने आ रहा है। जो चाइनीज फोर्सेस हैं और इंडियन फोर्सेस, उनके दरमियान एक बार फिर स्टैंड ऑफ सामने दिखाई दे रहा है, और जो इंडियन मीडिया है वो फैक्ट्स भी एक बार फिर गलत रिपोर्ट कर रही है। तमाम तर ये सिचुएशन है। रिबटल में भी जो है बार बार पाकिस्तानियों का जो है नाम वो दे रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से, और इसके ऊपर जो तमाम तर कॉन्वर्सेशन की जा रही है उसमें भी कोई फैक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे, और अब तक जो उनका मामला है वो अब तक ठीक दुरुस्त नहीं हो सका। कुछ बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है तेजी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। 1 फ़रवरी की एक टेंटेटिव डेडलाइन दी गई है, और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध तीनों से जो है सेनेटरशिप के लिए एप्लीकेशंस जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अब तक कोई इस पर स्टांस नहीं आया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑफिशियली इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन उनके अरकान भी जो है इस हवाले से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं एज पर दी सोर्सेज। इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे कि क्या तमाम तर जमातें सेनेटरशिप के लिए कैंडिडेट्स को दुरुस्तगी से सिलेक्ट कर रही हैं। जो ऐवान बाला में सेनेटर्स होते हैं जिनको लेजिस्लेशन करनी होती है, कानून साजी करनी होती है, क्या उनको सोच समझ कर जो है सेनेटर बनाया जाएगा, और क्या इस बार जितने भी सेनेटर्स आएंगे वो कोई पिवटल रोल प्ले कर पाएंगे कानून साजी में या नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे बिलाल गफ्फार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन की रिपोर्ट आई है, फैक्ट्स आए, उस पर अपोजिशन जमातों के जो है स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन का जो फिगर है, जो स्टार्ट्स है, वो बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, वो तो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट आई है। मेरे ख्याल में बहुत अरसे से पाकिस्तान के जो आर्टिकल लिखने वाले हैं या जो समझदार लोग हैं वो सारे मेंशन कर रहे थे और पिन पॉइंट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के अंदर तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या उनके जितने स्पोक्स पर्सन हैं वो सारे पिछली हुकूमतों को ब्लेम गेम कर रहे थे कि जी पिछली हुकूमतों में ज़्यादा करप्शन थी। मैं मानता हूं कि पिछली हुकूमतों में हुई होगी करप्शन, लेकिन इस वक्त मैं समझ रहा हूं कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर सिलेक्ट होकर आए इमरान खान के साथ, वो अपने पैसे मेरे ख्याल में 4-5 दफ़ा पूरे कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका पेट नहीं भरा। और जिस तरह की करप्शन पाकिस्तान के अंदर हुई है इस दौरान, मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की करप्शन नहीं हुई, और कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। आप हैरान होंगी कि पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान की जो करप्शन थी, जो खुद इमरान खान कहते थे कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सेनेट इंतखाबात के आने से पहले इमरान खान से वो मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनके 20 साल के जो केसेस हैं वो सारे माफ हो जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग चोरी के अंदर मुलविस हैं, जो करप्शन के अंदर, जिस तरह जहांगीर तरीन से आज कोई नहीं पूछने वाला, इमरान खान की खुद कमेटी ने वो डिसीजन दिया कि जहांगीर तरीन साहब चीनी चोरी के अंदर मुलविस हैं, और पंजाब के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने खुद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि जो चीनी का स्कैंडल है उसमें जहांगीर तरीन अरबों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के लोगों की आंखें खुली है। इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में इमरान खान साहब हमेशा कोट किया करते थे। मैं आते हुए भी उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि इसी को बेस बनाते हुए इमरान खान साहब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया करते थे। लेकिन आज इमरान खान साहब और उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो सारे आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बुरा भला कह रहे हैं। क्या ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो फैक्ट्स सामने आए हैं रीसेंट, इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को जस्टिफाई कर पाएगी?
دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، انفارچونیٹ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کسی کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پہلے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس تھی ان میں بھی حقیقت ہوئی ہوگی، چاہے ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے، اور 80%، 70%، 80% اس میں جان ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، کہ جس میں عمران خان صاحب نے دعوے بھی کیے، وعدے کیے، مدینے کی ریاست کی بات کی، پھر خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر آئل پرائسز بڑھتی ہیں، پاکستان کے اندر مہنگائی ہوتی ہے تو اس ملک کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے، یہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے، یہ کوئی بلاول ہاؤس میں یا جاتی عمرہ نواز شریف صاحب کے ہاؤس میں تو نہیں بنی، یہ تو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے بنائی ہے، اور عمران خان کی جو عمران خان نے جو لبادہ اڑا ہوا تھا اپنی شرافت کا اور اپنے جو سچائی کا، وہ آج میرے خیال میں ان کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا بلال غفار صاحب نے، ایم پی ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بلال، اس وقت ہم پروگرام میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بات کریں۔ جب آپ لوگ اپوزیشن کا حصہ تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کرپشن کے اگینسٹ بات کی، اور انہوں نے چائنیز ماڈل کو بھی کافی زیادہ ڈسکس کیا، وہ اب بھی ڈسکس کرتے ہیں کرپشن کو لے کر، لیکن یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو کانٹرڈکٹری جا رہی ہے آپ لوگ کے تمام تر بیانات کی۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب حال ہی میں پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی کرپشن کی فہرست میں جو ہے اوپر آ رہا ہے۔ جی شکریہ الوینا، مجھے آپ نے موقع دیا۔ یہ جو ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے لیے یہ جو ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کا ہم اردو میں ترجمہ کر کے بھجوا دیں گے، اور اگر یہ کہیں گے تو ہم سندھی میں بھی ترجمہ کروا کے بھجوا دیں گے، جن کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی ان کے لیے۔ یہ پہلے بات بتا دوں کہ یہ جو آج رپورٹ آئی ہے، دس از ناٹ اے میجرمنٹ آف کرپشن۔ یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کرپشن کی میجرمنٹ ہے، یہ ایک پرسپشن انڈیکس ہے، یہ پرسپشن اباؤٹ کرپشن کے لیے بتایا گیا ہے، اور اس میں 8 مختلف اداروں یا 8 مختلف سورسز سے یہ اسکور کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں عوامی جو ہوتا ہے پول یا جو عوامی لوگ جو ہوتے ہیں، جو عام پبلک کا اس میں ان پٹ نہیں ہوتا، یہ 8 ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ایریاز میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ جو یہ 8 سورسز ہیں، 8 میں سے 6 لوگوں نے کوئی چینج نہیں کیا، جو پہلے جو رینکنگ تھی یہ وہی رینکنگ کی ہے، 2 نے جو ہے وہ تھوڑی سی نیگیٹو مارکنگ کی ہے، اور وہ بھی جو نیگیٹو مارکنگ ہوئی ہے وہ 2018 اور 19 کے بیچ میں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو اوور آل اسکور ہے وہ 1 پوائنٹ سے گھٹا ہے، 32 سے 31 پہ آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اسٹیٹسٹکلی کوئی سگنیفیکنٹ کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو نئی رپورٹ آئی ہے وہ آپ پڑھ لیں ویب سائٹ پہ، جس میں انہوں نے اس حکومت کی کاوشوں کو سراہا ہے، لیکن اس میں بلال اس میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، اس میں گلوبل کرپشن کا جو وہ بیرومیٹر ہے اس میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ویب سائٹ پہ ان کی کہ 35% جو پرسنٹیج ہے، percentage of people who thought corruption increased in the previous 12 months. تو یہ اس پہ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ الوینا، this is a perception index, it's not the actual numbers. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہوا 35% percentage of people who thought corruption increased in the previous 12 months، یہ کون لوگ perception build up کرنے والے بھی تو یہی ہے نا، پرسپشن کی بات ہے۔ یہ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دس از ناٹ اے میجرمنٹ آف کرپشن، نمبر 1۔ دوسری چیز کہ جو اس میں جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 8 اداروں نے ریٹنگ کی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم جو بات ہے کہ انہوں نے 2 سال کی جو کارکردگی ہے اس میں حکومت کی تعریف کی ہے، جس میں نیب نے 2 سالوں میں 63 ارب روپے وصول کیے ہیں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بلال، یہاں پہ چلے ہم پرسپشن کو تو سائڈ پہ ہٹا لیتے ہیں، دیٹ کین بی بائسڈ، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا یہاں پہ بیرومیٹر ہے گلوبل کرپشن کا، اس میں 25% جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے پرسنٹیج آف پبلک سروس یوزرز پیڈ a bribe in the previous 12 months، یعنی رشوت بڑھ گئی ہے پچھلے 12 ماہ میں۔ اب اس میں تو کوئی صداقت ہوگی نا؟
دیکھیں اس میں جو بہت سے جو آپ کے پاس یہ رپورٹس آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں جو جس طرح میرے سامنے جو رپورٹ ہے اس میں جو سسٹینیبل گورننس انڈیکیٹرز ہے وہ 2018 کی ڈیٹا پہ ہے. اس کے ساتھ ہی جو کنٹری پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل اسسمنٹ ہے وہ بھی 2018 کا ہے. اس میں کچھ ڈیٹا 2019 اور 2020 کا ہے. جس طرح اس میں ورلڈ کمپیٹیٹیونیس ایئر بک 2019 کا ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا میجر آف دا کرپشن جو جس طرح لوگ یہ پرسیو کر رہے ہیں. میں اسی لیے بول رہا تھا کہ میں اپوزیشن پارٹیز کو اس کا اردو میں ترجمہ کروا دوں گا. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے جس طرح دیکھیں جس طرح انہوں نے پاناما کے کیس میں یا سپریم کورٹ کے کیس میں یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور جب پھر ان کو ترجمہ کرواتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. اور یہ آپ کس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو قبضہ گروپ جو قبضہ مافیا کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے گھروں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, چوروں لٹیروں ڈاکوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی عمران اب ڈیسائسو گھڑی آ گئی ہے اس ملک میں اور پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں پاکستان ایک عظیم مملکت بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بلال, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم پاکستان تحریک انصاف سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے گلوبل کرپشن انڈیکس ریلیز کیا ہے اس کے اوپر ان کا کیا سٹانس ہے. اگر ہم بیرومیٹر کو چیک کرتے ہیں تو اس میں 35% جو ہے ایز پر دی پرسیپشن آف دا پیپل کرپشن جو ہے پچھلے 12 ماہ میں بڑھ گئی ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں پبلک سروس یوزرز کی یا پبلک سروس ڈپارٹمنٹس کی تو وہاں پر بھی جو ہے کرپشن پچھلے 12 ماہ میں بڑھ چکی ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے یہاں پر. ساتھ ہی ساتھ 180 سے ہم 124 پر آ گئے ہیں کرپشن کے نمبر میں. یہ تمام تر فیکٹس ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے. پاکستان تحریک انصاف خود کو اس پر کیسے جسٹیفائی کرے گی یہ جان رہے تھے ہم. پاکستان تحریک انصاف سے بلال غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب تھوڑی دیر میں ہم بلال صاحب سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ پہلے میں پیپلز پارٹی کا بھی ریباٹل لینا چاہوں گی. آپ نے گفتگو سنی بلال صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 35% جو ریشو ہے یہ تو ایز پر دی پرسیپشن آف پیپل ہے کہ کرپشن بڑی ہے تو اس لیے آپ اس کو اتنا کیش نہیں کر سکتے ہمارے اگینسٹ. دیکھیں الوینا, جو بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو پرنسپل سیٹ ہیں ان کی جو سارا کام کرنے کے وہ 2017 میں بھی وہی تھے, 2012 میں وہی تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2012 میں 13 میں 14 میں 15 میں 17 میں اگر ان کی رپورٹس آتی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب اسی کے بیس کے اوپر سیاست کر رہے تھے. میں بریک میں نے آپ کو ویڈیو بھی میں عمران خان صاحب کی سنوا رہا تھا. تو آج اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ دی ہے تو بلال غفار صاحب فرما رہے تھے کہ جی اس کا کوئی مطلب میئرمنٹ اس کی کوئی یہ کرپشن کی نہیں ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کی میئرمنٹ نہیں ہوتی کہ 100%, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس میں 70-80% سچ ہوتا ہے. اور یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے 1995 سے ان کا یہی ایک ہی ان کا پرنسپل سیٹ ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اور ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی, اور وہ جواب کیا دے رہے تھے کہ جی میں اردو میں بھیج رہا ہوں تو انگلش میں. وہ بھائی 70% 80% پاکستان انگلش نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے تو وہ مار کھا گیا کہ پاکستان کے اندر ذرا آپ جیسے لوگ جو غلط سٹیٹسٹک شیئر کرتے ہیں, جو جو اکانومی کے غلط فگرز کوٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ لوگ کنفیوز ہوئے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد ان کو عمران خان کو میرے خیال میں ریزائن کر دینا چاہیے کہ میری گورنمنٹ پاکستان کی کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے. اور اس میں ٹرانسپیرنسی کے اوپر ایلیگیشن لگانا یا اپوزیشن کے اوپر برا بلا کہنا, بھائی یہ اپوزیشن میں تو نہیں بنائی نا. اگر اپوزیشن بناتی تو 2017 میں 2016 میں 15 میں بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی ان کے روٹس تو ہوئے ہوں گے نا. لیکن اس وقت بھی اگر ہمارے خلاف آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ سچ ہے. آج ان کے خلاف آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وہ پیمانہ نہیں ہے. یہاں پہ پوائنٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور یہی جو چیئر پرسن ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے, ان کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سکور ہے وہ لو تو ہوا ہے, نیب نے ریکوریز بھی کی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے تھرو, لیکن اس کے باوجود بھی جو ریشو بیرومیٹر کا ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ہے موجود ہے. کیا کریں گے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے پاکستان کے جو لوگ شام کو ایک نیوٹرل
اوپینین لے کے پاکستان کی حکومت کے خلاف بیٹھتے ہیں وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ کرپشن کے اندر جو تجزیہ نگار کل عمران خان کو فیور کر رہے تھے میرے خیال میں 5-6 میں نام گن سکتا ہوں کہ وہ خود آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدترین کرپشن ہو رہی ہے اس وقت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں سابق میئر کراچی سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ تو اپنے 5 دفعہ پیسے پورے کر چکے, پتہ نہیں ان کے پیٹ کیوں نہیں بھر رہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک نظر بھی آ رہا ہوتا ہے نا کہ پاکستان ایک تباہی کے دانے کی طرف جا رہا. آپ یہ بتائیں الوینا کہ 700% دوائیوں کی قیمتوں میں مہنگائی ہوئی ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کو بد دوائیں نہیں دے رہا. آپ کسی سے پوچھ لیں, آپ پبلک میں ایک پروگرام کر لیں, یہ تو ان کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ جا کے پبلک میں پروگرام کر سکے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آج بھی عمران خان کو فیور کر رہے ہیں اور عمران خان کی کرپٹ ترین حکومت کے پیچھے کھڑے, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی بد دعائیں سنیں, اور پاکستان کے لوگوں نے جو چاہے کسی بھی ادارے کو جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی ہیں اس حکومت کے حوالے سے, اس کے اوپر فوراً انیشیٹو لینا چاہیے. اور کم از کم آج عمران خان سے جو سوال بھی پوچھا جاتا ہے کرپشن کے حوالے سے وہ اپوزیشن کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے یہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اپوزیشن کا ہاتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ناتجربہ کار آدمی تھے, ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں تھی, اور میں کرپٹ ترین لوگ عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جس کی وجہ سے آج پاکستان کو نہ کہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ بلال صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ایک طرف نیب کی ریکوریز ہونا اور پھر دوسری طرف جو پبلک سروس ڈومین ہے وہاں پہ برائبری بڑھنا, تو یہ آپ لوگ ایک طرف سے ریکوریز کر رہے ہیں, دوسری طرف کرپشن بڑھ رہی ہے, یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے, کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. آپ لوگ اداروں کو کیوں درستگی کی طرف نہیں لے کے جاتے کہ کرپشن وہاں سرے سے ختم ہو جائے؟ بلال ہے ہمارے ساتھ؟ جی بلال سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی اس پہ آپ بتا دیجئے نزاکت کہ آپ کیا ایڈ کریں گے, پھر میں بڑھوں گی بلال کی جانب. دیکھیں میں صرف یہ اچھا جی بلال صاحب سے لے جی بلال جی یہ وہ بات کر رہے ہیں, یہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جو پینشن کے فنڈ کے پیسے کھا گئے, جو زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے, زکوٰۃ کے پیسے کھا جائیں بھائی, جو زکوٰۃ کے پیسے کھا جائیں. آپ سوال کا جواب آپ نے بول لیا نا تو مجھے بھی بولنے دینا, سننے کی حوصلہ کرے نا. جی بلال, ابھی جو نیب ریفرنس بنا ہے ان کے نالائق وزیر اعلیٰ کے خلاف جس میں فیک اکاؤنٹس کھلے ہیں اور جو پیسے گئے ہیں وہ ایک ہی بندے کے, ایک ہی فیملی کے ریلیٹیوز کے پیسے گئے ہیں جو فرنٹ مین ہے زرداری سسٹم کا, اور اوپر سے ان کے نالائق وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ وزیر اعلیٰ جواب دہ ہیں اور ہم ان سے جواب دیں گے جو زکوٰۃ کے پیسوں میں انہوں نے چوری کی ہے, جو انہوں نے گندم میں چوری کی ہے. اچھا, اور آپ جہاں تک ہماری بات ہے تو آج ہماری جو پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ہماری جو پالیسیز کی وجہ سے اکنامی ہمارا ریوائیو ہو رہا ہے, انویسٹرز کانفیڈنس جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے, لیکن بلال غریب آدمی کو نوکریوں کے مواقع مل رہے ہیں, آپ کا جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہا ہے, آپ کے سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انڈیکیٹرز سارے پازیٹیو ہو رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. بلال لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر کے ساتھ جو ہے آپ لوگ ان کا اعتماد بڑھا رہے ہیں, آپ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریکوریز ہو رہی ہیں نیب کی جو کمیٹی ہے وہاں سے, لیکن مین کنسرن یہ ہے کہ جب کرپشن تو مزید بڑھ رہی ہے, اگر کرپشن اداروں میں بڑھ رہی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ تو وہی دوبارہ ریوالو ہوتا رہے گا. فگرز بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے 7 سال میں سب سے بہتر. my question is regarding the corruption because it was your slogan کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے. My concern is on corruption. فری ایگزٹ ہوتا ہے, تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی انسان کو ہے نا کسی بھی شعبے میں آسانی سے طریقے سے وہ بزنس میں انٹری کر سکتا ہے, اور تب ہی ہوتا ہے کہ جب ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور Bilal, I would repeat my question. My question is regarding corruption. It was your slogan that PTI government is going to end corruption. کس طریقے سے اینڈ ہوگی جب اداروں کے اندر رشوت بڑھ رہی ہے؟ وہی ادارے تو کرپشن کا جو ہے پورا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے, اسی طریقے سے کوئی سسٹم ہوگا. 2 سال میں کتنی ریکوری ہوئی ہے؟
پھر دوسری بات آ گئی نا بلال، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں اداروں کی درستگی کیسے ہوگی؟ سسٹمز بنا دیے ہیں، جب سارے ادارے آزاد ہیں اور جو لوٹا ہوا پیسہ واپس آیا ہے، ادارے آزاد ہیں لیکن انہی آزاد اداروں میں کرپشن ہے۔ ختم ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرپشن ختم ہوتا ہے۔ انہی کے سندھ حکومت کے فرنٹ مین لوگوں نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پلی بارگن لیا ہے اور والنٹریلی ریٹرن کیا ہے 9 ارب روپے کا۔ پوچھیں ان سے کس نے وہ 9 ارب روپے واپس کیے، اور پیسے وہ واپس کرتا ہے جو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے، اور وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ کوئی ملزم کی بات نہیں ہے، مجرم ثابت ہوئے۔ لیکن بلال دوبارہ میں آؤں گی، میں دوبارہ کرپشن کے سبجیکٹ کے اوپر آؤں گی۔ آپ لوگوں نے اتنے وقت میں کیا کوئی وسل بلوئر کے حوالے سے کوئی ایکٹ بنایا؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی اتنی اسٹرانگ کیمپینز کی، امپاور کیا سٹیزنز کو کہ وہ اس قابل ہو سکے آئیڈینٹیفائی کر سکے کرپشن کو، کس ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، فوراً روک سکے کرپشن کو؟ اور آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ ہے نا کافی ایکٹیو ہے، اور جو بڑے بڑے چور، جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، آپ مجھے بار بار ایک ہی جواب دے رہے ہیں ایسٹ ریکوری کا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کل آپ نے 2 دن پہلے دیکھا کہ جو پنجاب میں ایک جو سب سے بڑا قبضہ مافیا گروپ ہے اس کے خلاف ایکشن ہوا، اور مریم نواز اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے سسیلین مافیا کی ایک عظیم مثال کہ یہ چور لٹوروں کو بلال، آپ لوگ راول سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو لینڈ اونرز ہیں، ان کے کنسرنز تو سن لیں، کیسے بنائیں گے راول سٹی؟ ادھر آپ لوگ کہتے ہیں ٹوین آئیلینڈ سندھ میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اس کو ڈیولپ کریں گے، راول سٹی کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پنجاب میں وہاں پہ لینڈ اونرز کہہ رہے ہیں 8 کروڑ کی زمین آپ ہم سے 4 کروڑ میں خرید رہے ہیں، ہم نہیں دیں گے۔ کیسے بلڈ اپ کریں گے راول سٹی؟ کیسے ہوگا وہ پروجیکٹ؟ دوسری طرف کرپشن کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ، کرپشن سرے سے ختم ہی نہیں ہو رہی۔ گیم چینجر ہے جو کلین اینڈ گرین پروجیکٹ گیم چینجر کیسے ہوگا بلال؟ وہاں پہ وہ سارے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کہہ رہی ہیں سندھ کے آئیلینڈز کی بات کر رہی ہیں جس میں 50 ارب ڈالر کی فیزیبلٹی رپورٹس بنی ہیں، بات کریں 50 ارب ڈالر کھائیں گے، آپ لوگ کراچی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی بات نہیں کر سکتے، وہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ترقی کرے گا کیا سندھ میں ترقی کرے گا؟ اور اس سندھ حکومت کو یہی ہے کہ وہ تو بس اسی میں کہ ہم رہ گئے پیچھے، اور کچھ نہیں ہے الوداع۔ بلال، لیکن بار بار بات یہاں پہ وہی آتی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت، ہم پچھلے 2.5 سال میں ایک بہت بڑا گیپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اپوزیشن کا کام ہے اپوز کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک فرینڈلی اپوزیشن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جدھر انہوں نے اپوز کرنا ہے وہ کریں آپ کو، لیکن جدھر مل بیٹھ کر کام کرنا ہے وہ اتنے قابل تو ریلیشنز بنائیں کہ کراچی کے اوپر بیٹھے ہیں آپ لوگ ساتھ میں بات کریں، باقی ایشوز کے اوپر بیٹھ کر بات کر سکیں، لیکن کہیں پہ بھی ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے لیے آپ نے تمام تر جماعتوں کو اکٹھا کیا ہو۔ اچھا، یہ آپ نے کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی میں آپ کو بتا دوں، 4 میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس 100% فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ، وہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں آپ کا سب سے پہلے جو ایکنک نے اپروو کیا ہے K4 کا پروجیکٹ، جو 13 سال سے التوا تھا، 13 سال کی ڈیلے، جو 25 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ اب 125 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا، کیونکہ جو ماضی کی حکومتیں تھی انہوں نے کراچی کو دوسرا پروجیکٹ بتا دیتا ہوں، KCR پروجیکٹ، فریٹ کوریڈور، اور پلس جو نالا اور اس کی ریویمپنگ اور اس کا ارب روپے کے جو پیکج جو ہے وہ صرف کراچی میں یوٹیلائز ہو رہا ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ باقی جو کراچی کی پیکج ہے اس میں تمام MNAs کے اس میں ڈیولپمنٹ کام شروع ہو گیا ہے، اور وہ کون سا پہلی مرتبہ وفاقی حکومت وہ کام کروا رہی ہے جو لوکل باڈیز کے ایشوز کے مسئلے ہیں۔ میں آؤں گی آپ کی جانب، یہاں پہ نزاکت کا بھی میں ٹیک لے لوں اسٹوڈیو سے۔ جی نزاکت، کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بلال صاحب فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ چور اور یہ وہ ساری چیزیں، میں کسی کے اوپر کوئی بلیم گیم تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن علیمہ باجی کے جو $60 بلین ہیں وہ بھی سارے زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بلال کو شاید پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ، انفارچونیٹلی یہ لوگ تو ایک ہی کنویں کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی بدتمیزی ٹی وی پہ آ کے کریں گے، جس طرح کی لوز ٹاک کریں گے، اتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان اس طرح کے آدمی کو لائک کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ آ کے اس طرح کی لوز ٹاک کرتے ہیں اور دوسرے کو چور ڈاکو کہتے ہیں۔ حالانکہ چور ڈاکو آج پروو ہو گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کہ چور ڈاکو کون ہے۔ سب سے زیادہ کرپشن اس حکومت میں ہوئی ہے۔ ایک منٹ بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کیا کر رہی تھی، اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال تھا کہ بھائی آپ گڈ گورننس کی طرف آئیں، آپ سندھ کی ترقی کے لیے بیٹھیں، لیکن یہ چور ڈاکو کھیلتے کھیلتے آج پورا پاکستان لوٹ کے چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام ECL میں ڈالنے چاہیے، یہ جو لوگ پاکستان کے اندر کرپشن کر رہے ہیں،
اور ان سب کو کرپشن کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ جو اکانومی کے فگر بتا رہے ہیں, یہ میرے بھائی پتہ نہیں 2-2.5 سال سے ایک ہی فگر بتا رہے ہیں, ایک ہی فگر بتا رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے فگر. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, مزید گفتگو کو یہیں سے بڑھائیں گے آفٹر شارٹ بریک. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے. نزاکت, آپ اس میں کچھ ایڈ کر رہے تھے, کوئکلی کر دیں, پھر آگے وقت کم رہ گیا دوسرے ٹاپک پہ جانا. پاکستان کے اندر وہ ادارے جو کرپشن ختم کرنے کا کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں, میں نیب کے چیئرمین سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں, میرے خیال میں نیب کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت لاس ہوا ہے. پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہاں سے بزنس شفٹ کر کے چلی گئی ہے. دیکھیں, ریکور کرنے کی بات نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر نیب کو عمران خان کی گورنمنٹ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. اور وہ بھی میرے خیال میں نیب کے چیئرمین کو ظاہر ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنے کے بعد ان سے کام لیا گیا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ نیب کے چیئرمین کا جو کام تھا وہ نہیں کر سکے. آگے جانا ہے, میں نے دوسرے دیکھیں, میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلال غفار صاحب فرما رہے تھے نا کہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وفاق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے چاروں صوبے کے جو چیف منسٹر ہوتے ہیں ان کا بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے. ان کو بجائے اس کے پوائنٹ سکورنگ کریں, ان کو بھی سی ایم سندھ کے ساتھ بیٹھ کے سندھ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جو رویہ بلال کا تھا نا, اسی طرح کے ان کے جو منسٹر ہیں علی زیدی صاحب, پچھلے دن انہوں نے میٹنگ میں جس طرح کا گند کیا اور جو بدتمیزی کی ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ عام طور پہ سی ایم صاحب اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن انہوں نے اس دن بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا, بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کر کے علی زیدی صاحب وہاں سے جو ان کے منہ میں آ رہا, کیونکہ ان کا کیلیبر نہیں ہے بیسیکلی. علی میں آخری بات, جو لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ یہاں سے منتخب سلیکٹ ہو کے اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں, چاہے پروونشل اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں, ان کا جو مینٹل سٹیٹس اور معیار ہے ان کا, وہ ایک کونسلر لیول کے کا بھی نہیں ہے. اب ان کو اگر آپ ایم این اے بھی بنا دیں گے اور ساتھ میں منسٹر بھی بنا دیں گے تو وہ پھر یہی کریں گے جو سی ایم سندھ کی میٹنگ میں علی زیدی صاحب نے کیا یا بلال غفار صاحب یہاں پہ ٹی وی پہ فرما رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تیزی سے سینیٹر شپ کے لیے جو ہے اپنے ممبرز کے ساتھ اس پر کام شروع کر دیا ہے. پنجاب اور کے پی کے اور سندھ تینوں سے جو ہے کینڈیڈیٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ بہتر سینیٹرز لے کر آئیں گے اس دفعہ؟ جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیشہ اپنے کارکنوں کو, پڑھے لکھے کارکنوں کو سینٹ کے اندر بھیجتی ہے اور ریزرو سیٹ کے اوپر لے کے آتی ہے. میں 2 مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ہمارے انور لالڈین صاحب پورا پاکستان جانتا ہے کہ بہت ہی ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آج وہ بھی سینیٹر ہیں. سینیٹر کرشنا کوئلی کی میں بات کر رہا ہوں, اور بہت سارے لوگ, اس میں جو پڑھے لکھے, دیکھیں میں پڑھے لکھے کی بات کی نا, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پارٹی میں جو اپنے پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں دوسری پارٹیوں میں, وہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور سینٹ کے اندر اور ہمارے جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر لے کے جاتی ہے تاکہ وہ اپنی بہتر پرفارمنس دے سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو غریبوں کو بڑے بڑے ایوانوں میں بٹھاتی ہے. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو لیجسلیشن بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, جو پاکستان کے آئین کو سمجھتے ہیں, ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے کسی کو بھی بنا دیں. یہ سلوگن تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا کہ کرپشن کو ہم نے اینڈ کرنا ہے, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال میں ریکوریز ہوئی ہیں نیب کی طرف سے, لیکن کرپشن کو اینڈ کرنے کے کوئی میجرز نہیں لیے گئے ہیں. کیا اگر آپ لوگ سینیٹرز لے کر آتے ہیں اپنے بڑی تعداد میں, کیا آپ لوگ لیجسلیشن کریں گے, کوئی ایسی لیجسلیشن جو کہ کرپشن کو کنٹرول کر سکے اور ختم کر سکے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس نیب کے اور اس نیب کے چیئرمین سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کرپشن ختم کر دیں گے, اور جو نیب کے جو اس وقت جو نیب کا جو رولز بنے ہوئے ان کے جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر سے کرپشن یا کسی طرح کی لیکیجز ختم ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے قانون بننا چاہیے اور اس سے بھی بہتر قانون بننا چاہیے. اور پاکستان کے جتنی میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی
پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے, چاہے تحریک انصاف ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی ہے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے, ایم کیو ایم کے دوست ہیں, سب کو مل کے اس چیز پہ ایک تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے کرپشن کو روکنا ہے اور اس کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے. اس لیجسلیشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے سینیٹرز ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جن کے ہاتھ صاف ہوں, جو پاکستان کی بنیادی پولیٹکس سے جو بنیادی طور پہ پولیٹیکل ورکر ہوں, اور ان کو لیجسلیشن اور اس طرح کی قانون سازی میں کام کرنے کا تجربہ بھی ہو, اور وہ کر بھی سکیں تاکہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کرپشن کو روک سکیں اور جتنے لیکیجز ہیں ان کو روکنے میں کامیاب ہوں. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہوں, لیکن ان کی جو عمران خان کے دائیں بائیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے کرپشن کے اندر ملوث ہیں. یہ ان کی جب گورنمنٹ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے اسکیم کبھی نہیں بنے جو پی ٹی آئی حکومت میں بنیں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں, کیونکہ عمران خان کی خود کیپیسٹی نہیں ہے پرائم منسٹر کی. وہ تو اس بیچارے کو وہ خود کہتے ہیں 2.5 سال کے جی ہمارا کوئی تجربہ نہیں تھا اور ہم حکومت میں آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ان کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, کیپیسٹی کی کمی تھی. جو عمران خان کنٹینر پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے تھے, وعدے کر رہے تھے, وہ سارے پاکستان کے لوگوں کو آج ڈس ہارٹ کیا عمران خان صاحب نے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آج 2.5 سال بعد عمران خان خود سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب بھی ٹائم ہے کہ میرے خیال میں حکومت چھوڑنی چاہیے, اور ان کے پیچھے جن کا وہ عمران خان صاحب نام لیتے ہیں بار بار, ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم پاکستان کے لوگوں کی جو بددعائیں ہیں, پاکستان کے لوگوں کی جو آہ ہے, اس کو سنتے ہوئے عمران خان سے کم از کم یہ تو کریں کہ عمران خان سے پیچھے سے ہاتھ ہٹائیں تاکہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو اور پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ کسی کی سپورٹ کریں, ہمارے جو ادارے کسی کی بھی سپورٹ نہ کریں, پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جس طرح ہمارے دوسرے ملکوں کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے, اور بہتر ڈیموکریٹک سسٹم, ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو پاور شفٹ کرتی ہیں, اس طرح کا الیکشن ہو تو پاکستان کے اندر ادارے کام کریں گے. لیکن اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے, اگر آپ اپنے اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, تو پھر یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسی طرح کی رپورٹس بنیں گی جو آج بنی ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف. بھارت کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ, جو شہری ہے وہاں پہ دلی میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی اس میں بڑی تعداد میں شامل ہے, فارمرز کے جو ہیں رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, ایگریکلچر جو ان کی پوری ایک کمیونٹی ہے ایگریکلچر سے ایسوسیٹڈ فارمرز کی, وہ بھی اس پر بہت زیادہ ان کے تحفظات ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہندوستان کے اندر جو فارمرز ہیں یا جو جتنے پسا ہوا طبقہ ہے, جتنا ہندوستان کے اندر ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کا دنیا کی تاریخ کے اندر کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. آج دیکھیں پورے ہندوستان, میں ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ میرے خیال میں کتنے شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور دلی جیسے شہر کو اور بمبئی جیسے شہر کے اندر وہ شدید قسم کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. جہاں تک اس پروٹیسٹ کا تعلق ہے, میرے خیال میں یہ خالصتاً ایک کسانوں کی تحریک ہے, اس کو ہمیں کسی چیز کی طرح جوڑنا نہیں چاہیے. لیکن ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں خود ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80 سے زائد پولیس آفیسرز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں کیونکہ بالکل میں ہندوستان کے اندر دیکھیں, ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جس طرح ہندو ڈومینیشن وہاں پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہاں پہ اپنی جو شیڈیولڈ کاسٹ ہے اس کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ ہندوستان ایک ظالم جابر ملک ہے. اور بی جے پی کا جو نیریٹو ہے ہندوتوا کا, وہ ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے ہے. دیکھیں, آج میں انٹرنیشنل جو اخبارات تھے, میں صبح وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس موومنٹ کی وجہ سے, پسے ہوئے طبقوں کی موومنٹ کی وجہ سے ہندوستان کی جو پوری دنیا میں جو لابی تھی وہ نسبتاً کمزور ہوئی ہے اس 2-3 مہینوں میں, کہ ہندوستان کے اندر جو شیڈیولڈ کاسٹ کے اوپر یا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, وہ پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے. اور شکاگو ٹریبیون جیسے اخبار میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. جی, اور اس میں خالصان کی موومنٹ 2020 سپٹمبر سے زور پکڑ رہی تھی, لیکن یہ جو فارمرز کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اس پہ اور بھی زیادہ زور پکڑ لیا. اس پہ وہاں پہ پورے کے پورے سلوگنز لگ رہے ہیں کہ خالصتان بنے گا پاکستان کا حصہ, اور پاکستان کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے حوالے سے, پرائم منسٹر کے حوالے سے وہاں پہ زندہ باد کے نعرے بھی لگے. کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے میڈیا کو بھی اس کو کیش کرنا چاہیے جس طرح ہمارے سیپریٹسٹ گروپ کو کیش کیا جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے حوالے سے پاکستان کی جتنے لوگ, پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, جب ہندوستان کی
بات آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ظالم جابر ملک ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب بھی سپیچ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے مظلوم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں, وہ ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم سب کو اس حوالے سے کم از کم جو ہمارے انٹرنیشنل ہمارے کور ایشوز ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہمیں مل بیٹھنا چاہیے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے, انٹرنیشنل ٹرائکا کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لابنگ کرنا چاہیے کہ آج ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کا وزیر خارجہ کوئی ایسا ہوتا کہ جو اس چیز کو کیش کر سکتا, وہ اس کو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جائیں, جا کے ہندوستان اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ بیٹھیں, اپنے پروف کے ساتھ بیٹھیں. اگر ہندوستان اپنے جھوٹ کو بیچ سکتا ہے تو پاکستان اپنے سچ کو کیوں نہیں بیچ سکتا؟ کریکٹ, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جب بھارت اپنے جھوٹ کو کیش کر سکتا ہے, ایو انفو لیب جو ہے یورپین یونین کی, انہوں نے بھی جو ہے کلیئرلی بتا دیا کہ سریواستو گروپ کیا کر رہا ہے الوینا. پاکستان کے اندر کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی موومنٹ چل رہی ہو. انڈیویجول آپ میں دوسرا کوئی بات کر سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے لوڈ انٹیکٹ ہیں, اور پاکستان کی جو ہماری جو ریاست ہے اس کے ساتھ کھڑے, اور ہمیں اپنے اداروں پہ فخر ہے کہ پاکستان کے ادارے, پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے. ہمارے سارے ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ایک نہ ہندوستان ٹوٹے گا اس لیے کہ ہندوستان ایک ظالم اور جابر ملک ہے, اس کو انشاءاللہ ٹوٹنا ہے. جی ضرور. ہم تمام تر جو وہاں پہ فارمرز ہیں, سکھ فارمرز, یا پھر اگر سکھ کمیونٹی سے نہیں بھی ہے, جنرلی فارمرز ہیں, تو ان کے لیے جو ہے ہم ان کا دکھ فیل کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ بی جے پی جو ہندوتوا کی حکومت ہے وہ شاید ہوش کے ناخن لے اور اپنے ہی لوگوں کے لیے سوچے. کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو بری طریقے سے انہوں نے مظالم اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 370 کو ریووک کیا اور وہاں پہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے, اس حوالے سے تو وہ بالکل ہی ان ہیومن بیہیو کریں, شاید اپنے لوگوں کے لیے کچھ سوچ لیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.